बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत का सामान लेकर शाम गए हुए थे। कामयाब तजारत के बाद काफिला वापस मक्के रवाना हुआ। मक्के से चंद मीलों के फासले पर एक मुकाम था जो उस वक़्त मरा-उज़-ज़हरान के नाम से मारूफ था। आज वो वादी फ़ातिमा के नाम से मारूफ है। मरा-उज़-ज़हरान आ गया तो मैसरा ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी की रफ्तार तेज़ कर दो, लपक कर हदीजा के पास जाओ, उन्हें कामयाबी की खुशखबरी सुनाओ। आपने ऊँटनी की रफ्तार तेज़ कर दी। दोपहर होते होते मक्के पहुंच गए। खदीजा उस वक्त बाला खाने में थी, ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रही थी। अचानक क्या देखती हैं कि एक ऊँटनी पर कोई सवार है और ऊँटनी रेगदार की तपती हुई रेत पर महवे रफ्तार है, बिल्कुल हवा का मुकाबला कर रही है। खदीजा ने सवार पर नजरें गाड़ दी कि पहचाने के कौन है। वो सवार कुछ और करीब हुआ तो देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके घर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो खदीजा आपके इस्तकबाल के लिए वहां पहले से मौजूद थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत से मिली, हैरियत से वापस आने पर मुबारकबाद दी। फिर आपने बड़े अच्छे और दिलकश अंदाज में सफ़र का पूरा हाल सुनाया, कारोबार की पूरी रुदात बयान की, क्या बेचा क्या खरीदा, कितना नफ़ा उठाया। खदीजा पूरे शौक और दिलचस्पी से सारी दास्तान सुनती रहीं और दिल ही दिल में अश अश करती रहीं। आपकी बातों से उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश कलामी उनके दिल को लुभा रही थी और आपकी ईमानदारी और सच्चाई उनके मन को मोह रही थी। फिर उस बार तजारत में बेइंतहा बरकत हुई, इतनी कि पहले कभी ना हुई थी। इससे वह बहुत मुतासर थी। फिर मैसरा आया, उसकी ज़ुबानी आपके हालात सुने तो दिल खुशी से लबरेज हो गया और फिर इतनी हैरत और मुसरत हुई जिसका कोई ठिकाना न था। मैसरा ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह तजारत की मामलात में कितनी सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, इस कदर उनके माल तजारत की फ़िक्र रखी और जानो दिल से उसकी हिफाजत की। फिर राहब नस्तूर का वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने जो खुशखबरी दी थी वो भी सुनाई। मैसरा ने कहा, एक वाक़या और हुआ जिस पर मैं हैरान रह गया। सफ़र से हम लोग वापस हो रहे थे। मेरे साथ दो ऊँट थे, दोनों थक कर जवाब दे चुके थे। मैं बहुत पीछे था। अंदेशा हुआ कहीं काफिला आगे ना बढ़ जाए और मैं तनहा रह जाऊं। मैं बढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, उनको सूरत हाल बताई। पहले तो उन्होंने दोनों ऊँटों के पैर सहलाए, फिर नुकेल हाथ में ली और उनको हंगाया। अब वो इस तरह दौड़ने लगे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना था। खदीजा बहुत हैरान हुई, बोली, भाई इनमें तो बड़ी अजीब बातें हैं। अब नामुमकिन था खदीजा किसी वक्त आपको भूल जाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जहन से उतर जाएं। जब देखिए आप ही का तज़किरा करती, जिससे मिलती आप ही के गुण गाती। अब उनको आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी और तमन्ना थी किसी तरह इस अमीन और साले जवान के दामन से बंध जाएं, किसी तरह इसे अपना शरीके ज़िंदगी बना लें। खदीजा को इसकी फ़िक्र हुई, तमन्ना हुई और फिर एक तड़प बन गई। यही खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। हाँ हाँ, यही खदीजा जिनको कुरैश के बड़े बड़े रईसों ने निकाह का पैगाम भेजा था। उन्होंने हर एक को ठुकरा दिया था और लापरवाही से रुख फेर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत की यह ख्वाहिश इतनी बड़ी कि खदीजा इसे राज ना रख सकी। करीबी औरतों ने उनकी इस ख्वाहिश को भांप लिया। उनमें एक खातून थी, नफीसा बिनते उमैया। कुछ सीरत निगारों ने उनका नाम नफीसा बिनते मुनैया भी लिखा है। ये दोनों नाम एक ही हैं। मुनैया नफीसा की वालदा का नाम था और उमैया उनके वालिद का। नफीसा ने खदीजा से कहा, खदीजा क्या हर्ज है, अमीन से निकाह क्यों नहीं कर लेती। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, आहर कैसे, इसकी सूरत कैसे होगी। नफीसा ने कहा, तुम तो बस हाँ करो, ये काम कराना तो मेरा काम है। फिर नफीसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, बोली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तन्हाई की ज़िंदगी कब तक रहेगी। अब तो आपको अपना घर बसा लेना चाहिए। फरमाया, मेरे पास क्या है जो घर बसाऊं। नफीसा ने कहा, अच्छा बताओ, अगर इसका इंतज़ाम हो जाए और एक नहायत हसीन और मालदार खातून से घर बसाने को कहा जाए तो तैयार हो जाएंगे, इनकार तो नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह कौन है, किसकी तरफ आपका इशारा है। नफीसा ने कहा, खदीजा से बेहतर जोड़ा तुम्हें नहीं मिलेगा। नेक काम में देर क्या, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। खदीजा के अखलाक और दानाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासर थे। आपने जैसा सुना था उनको वैसा ही पाया था। लोग उनको ताहिरा कहते थे, आपने उनको ताहिरा ही पाया था। लेकिन उनसे निकाह, ये तो ख्वाबो ख्याल में भी ना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। उसके लिए बड़े बड़ों ने जोर लगाया लेकिन तरस के रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन क्या यह मुमकिन भी है, क्या वह इस वीराने में बसीरा करने को तैयार हो जाएगी। नफीसा ने आपको भी वही जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र ना करो, ये मेरा काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। अबू तालिब ने सुना तो सहत हैरान हुए।
آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دولہا بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ سہی، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا نیچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، مجھے نہ مال کی حوث ہے نہ اسے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمرو بن حویلد سے بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ حویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بہدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اسی طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ملکی گلائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پست قد اور نہ بہت زیادہ لمبا، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے ہلکے گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا جدا، کچھ خامدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ و سرمگی آنکھیں چڑائی لیے ہوئے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسے لگتا گویا ان سے نور ابل رہا ہے۔ چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی اور خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں۔ چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف زندگی تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و گل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمعی رہتی۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفا شیار اور فرض شناس بیوی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ جان توڑ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا پورا خیال رکھتے،
ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے۔ جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، بس اس کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان بازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھی۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا۔ بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبے کی دیواریں بہت نیچی تھیں، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہیں ہیں۔ اسی طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی، کعبے کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبے کے ہمسائے تھے، اس کے خدمت گار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا، کون اسے ڈھائے گا، پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں، ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا۔ اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہوگا؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکے؟ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ یعنی ایتھوپیا جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا، کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام بہاقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بہوشی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ بہاقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا۔ اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلاح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔
قوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھر پس و پیش میں پڑ گئے، ڈھائیں یا نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرا کا خشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعہ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے اثرنو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے مستحکم دیواریں کھڑی ہو گئی۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا، یہ شرف کس کے حصے میں آئے؟ کون اسے اس کی جگہ پر رکھے؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں، شدید ہنگامہ برپا رہا۔ نہ کوئی بات طے ہوتی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہو گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبد الدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا، یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب پھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دل سوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا کی پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دی اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جانا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے۔
देखते ही देखते सब पुकार उठते हैं, अमीन अमीन, मोहम्मद अमीन का फैसला तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना एतमाद था कौम को इस जवान पर। पूरी कौम में कोई नहीं था जिसे उसकी दयानतदारी में शुबा हो, कोई नहीं था जिसे उसका फैसला मानने में तामल हो। देखना है आज इस नाजुक मौका पर वो क्या किरदार पेश करता है। लोग बेताबी से आगे बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़ी चादर लाओ। चादर लाई गई, आपने उसे फैला दिया। फिर हजर अस्वद को अपने हाथों से उठाया और उस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार चादर का एक एक कोना पकड़ ले और सब मिलकर उठाएं। कबीलों के सरदार आगे बढ़े, उन्होंने चादर के कोने पकड़ दिए और जिस जगह पत्थर को लगाना था वहां तक ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुद अपने हाथों से उठाया और उसकी जगह रख दिया। हर तरफ मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ गई। कितना पेचीदा था यह मसला और कितनी आसानी से हल हो गया। हर एक की नाक रह गई, कोई इस शरफ से महरूम ना रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई से एक ज़बरदस्त फितना दब गया। कौम इंतहाई तबाहकुनहाना जंगी से बाल बाल बच गई। दुश्मनी और दावत के शोले बुझ गए, सब पहले की तरह शीरो शकर हो गए। फिर कुरैश ने काबे की तामीर मुकम्मल की, सतूनों पर छत डाल दी और अंदर जाने के लिए उस जगह से एक दरवाज़ा खोल दिया जहां बुतों का महाराजा हबल बराजमान था। उस वक़्त तक उम्र मुबारक की 34 बहारें गुजर चुकी थी। देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे थे, कौम में किस कदर महबूब थे। बेदाग सीरत और पाकीज़ा तबीयत, हर एक आपकी इज्जत करता, जो कुछ फरमाते उसे तस्लीम करता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में यूं ही तो नहीं फरमाया था, और बेशक आप अजीम किरदार के मालिक हैं, और बेशक तुम अजीम किरदार के मालिक हो।